बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 25 फरवरी दिन है बुध का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का अलीमा खान के लिए पैगाम कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। इस पैगाम के बाद बहनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को एक्सपोज करने का अब बाकायदा ऐलान किया और वो लोग जो तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के नाम पर ज़िंदा हैं और 2 बरस से सियासत कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं, इनकी शनाख्त परेड आपको आज करवाएंगे इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, 2 बरस पहले मैंने आपको वकला की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आमद के हवाले से ये बात कही थी कि ये पार्टी पर कब्ज़ा करेंगे, इमरान खान के बयानिए को ये अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे। और आज हमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या नज़र आ रहा है और अलीमा खान की गुफ्तगू में आपको मेरी इस असेसमेंट की जो झलक है वो नज़र आएगी। आपकी मेमोरीज़ को हम रिफ़्रेश करेंगे, माजी के बयानात और जो हमारी असेसमेंट थी, और आज अलीमा खान ने वकला के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए और ये लोग कौन हैं और किस तरह से इमरान खान के नाम पर सेनेट की टिकट तो हासिल करते हैं लेकिन इमरान खान वर्सेस स्टेट का मुकदमा दायर नहीं करते। ये 300 मुकदमात की कहानी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये सारी प्रॉक्सीज, पैराशूटर्स किस तरह इमरान खान के नाम पर जिंदा हैं, आज ये भी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई ख़तरनाक जुमला कहा कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मेरी वजह से ज़िंदा है, नहीं तो वो मर चुका होता। ये क्यों कहा और वजह क्या बनी और पाकिस्तान की हुकूमत क्या इस पर रिएक्शन देगी और पाकिस्तान का मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के खिताब को किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। और कल रात मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर इस जंग का जिक्र करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जंग का जिक्र तो ज़रूर हुआ लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ज़िंदा रहने के हवाले से क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और फिर अली बिन गंडापुर की जो लड़ाई है ग्रुप्स में चल रही है और इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उनकी मुलाकात चीफ जस्टिस से क्यों नहीं हुई, सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। दोस्तों, आज अलीमा खान ने एक जुमला कहा, इस जुमले को सुने और फिर फील करें कि ये जुमला किसी बहन के लिए, किसी माँ के लिए, किसी बेटी के लिए, किसी बीवी के लिए कितना तकलीफ दे है और खून के रिश्ते क्यों आज इमरान खान की रिहाई की बात करें जिसे सियासत की नज़र किया जा रहा है। अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान ने कहा कि बहनों को बताओ जाकर कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। आपका कोई प्यारा जब आपसे ये शिकायत करे कि अम्मी मुझे नज़र नहीं आ रहा, बहन मुझे नज़र नहीं आ रहा, अब्बा मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आप पर क्या बीतेगी? आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स को राब्ता करेंगे क्योंकि आपको जब नज़र ही नहीं आ रहा, आपकी दुनिया में अंधेरे छा जाएं तो इससे ज़्यादा क़यामत की बात क्या होगी। और ये हाल इस वक्त ख़ानदान के लोगों का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन इस वक्त इन सीटों पे बैठे हुए हैं, जो हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायका एहतजाज करते हैं, ये वो नहीं समझ सकते। वो एक दिन आएंगे पार्लियामान के बाहर, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और फिर शाम को घर चले जाएंगे रोज़ा अफ्तार करके, तस्वीरें उतरवाएंगे, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होंगे। ये बहनें ही कर्ब जो है वो महसूस कर सकती हैं जो इस वक्त तकलीफ़ में इमरान खान आपको नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने पिछले 10-15 दिनों में आप तमाम दोस्तों के सामने बहनों के दुख को, बहनों की तकलीफ़ को मुकम्मल तौर पे रखा और ये उनका हक था कि वो उनके भाई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इसे भी एक सियासी रंग दे दिया और एक्सेस नहीं है। किसी भी फॉर्म पे जब डिटेल्स लिखी जाती हैं ऑपरेशन से पहले तो ख़ानदान के अफराद को बताया जाता है। ये तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है। तहरीक इंसाफ ये मामला अपना समझ सकती थी, उनका लीडर और उस शख्सियत ने जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान में ये तमाम ओहदे मिले, मैंडेट मिला, उसके लिए तहरीक चलाना तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फैसला करना था। लेकिन ये बहनों का मामला था और बहनें अब खुलकर मैदान में आ गई हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एक क़यादत को एक्सपोज करेंगी। और दोस्तों, मैं तो पिछले 3 सालों से ये काम कर रहा हूँ और आपको मुसलसल ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैराशूटर्स, प्रॉक्सीज वक्त आने पर ये इस्तेमाल करेंगी इमरान खान को और फिर साइड पे हो जाएंगी और इन्होंने किसी तरह इस इलेक्शन को हाईजैक करना है। आज अलीमा खान ने क्या अल्फाज कहे, पहले ये सुनते हैं। अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा कि मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स को मेरे डॉक्टर्स चेक करें। अब हम पार्टी से पूछते हैं कि आपने इसके बारे में क्या किया।
اب پارٹی کا کام ہی نہیں بنتا کہ آئندہ ہماری اجازت کے بغیر عمران خان کی صحت پر ڈسکشن یا بات کریں. ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے, ان کی آنکھ کا معاملہ ہے. دیکھیں, اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور حکومت کے ساتھ مل کر یہ بیانات دیتے ہیں. یہ بیرسٹر گوہر کا اختیار نہیں تھا, یہ مینڈیٹ نہیں تھا, نہ ہی اس کے پاس ایسی کوئی پاورز ہیں کہ وہ عمران خان کی صحت کے اوپر بات کر سکے. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ بہنوں کا ہے, اور بہنوں کو اس معاملے کو لیڈ کرنا چاہیے تھا, وہ کر رہی تھی. اور ایک عزت اور ایک بھرم رکھا ہوا تھا ان لوگوں کا جو عمران خان کے حوالے سے سیاست کرتے ہیں, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب دیکھیں, یہ جو الارمنگ سچویشن اب بنی ہے, اور اب یہ کھل کر مجبور ہو گئے بات کرنے پر, چونکہ ورکرز کا جو غصہ ہے وہ اپنی جگہ, لیکن قائدین پاکستان تحریک انصاف کے اس پلیٹ فارم کو مسلسل استعمال کریں. آج علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے اور پیغام بھیجا کہ جو میرے سینئر وکلاء ہیں وہ میرے کیسز لگوائیں. آج کہاں ہیں سینئر وکلاء جو ٹکٹ ہولڈرز تھے؟ حامد خان کا انہوں نے نام لیا, علی ظفر کا انہوں نے نام لیا, باقی لوگوں کا نام لیا, گوہر. اب دیکھیں, یہ گوہر جو ہے, بیرسٹر گوہر, نہ یہ چرچ کا وکیل ہے, اور نہ ہی اس چرچ کا سیاستدان ہے, اور نہ ہی یہ چیئرمین بن سکا. اسے صرف اپنی چھاتی پہ ہاتھ مارنا نظر آتا ہے, اور یہ مار مار کے کہتا ہے کہ میں چیئرمین ایسے نہیں بنا جاتا بھائی. بیرسٹر گوہر صاحب, آپ پتہ کیا کریں, آپ اپنے نام کے ساتھ نا چیئرمین پرماننٹ اپنے شناختی کارڈ میں لکھوا دیں, کیونکہ آپ تو چیئرمین ہیں, اور آپ نے اس عہدے کو نہیں چھوڑنا, عزت سے چھوڑ دیں. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بہت غصے میں بیٹھا ہوا ہے, اور عزت اسی میں ہے کہ خاموشی سے اگر آپ عمران خان کے بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو دیکھیں ان بہنوں کو, ان کے چہرے کے تاثرات, ان کے الفاظ ان کے دل کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ کتنی بے بسی ہے. تمہارے جیسے لوگوں نے عمران خان کو اس مقام تک پہنچا دیا. جیسا وہ انجینئر محمد علی مرزا لکھتا ہے نا اپنے نام کے ساتھ انجینئر, آپ بھی لکھا کریں چیئرمین بیرسٹر گوہر, اور یہ بیرسٹر ہٹائیں, کیونکہ آپ کی وکالت کا تو عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ تو اپنی ذات کی وکالت نہیں کر سکتے, آپ نے عمران خان کی کیا وکالت کرنی. دیکھیں, یہ حامد خان گروپ کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے, علی ظفر صاحب کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ عمران خان کے کیسز کو صفر نہیں کر سکے. آج سلمان صدر صاحب جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, گو کہ وہ سیاسی گفتگو نہیں کرتے, لیکن ان کی خاموشی یہ بتاتی ہے. اس سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان میں یہ بات کہی کہ 300 کیسز ہیں. یہ جو میرے ساتھ وکلاء یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, جن میں انہوں نے نام لیے لطیف کھوسا کا, علی ظفر کا, حامد خان گروپ میں اتنے سارے وکیل ہیں جو عمران خان کے نام پر ٹکٹ لینے کے تو انہیں بہت جلدی ہوتی ہے, لیکن کیس نہیں لڑتے. انہوں نے کہا تھا نا کہ ان کو بھی موقع دیں. میں اکیلا کس طرح سے 300 کیسز جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے نا, 300 مقدمات عمران خان کے لڑو. میں آپ کو نا ایک بات بتاتا ہوں, اور گاہے بگاہے ہم نے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر بھی کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 25 ایسی درخواستیں ہیں خان صاحب کی جن کا کوئی فالو اپ نہیں ہے. یہ ورکر نے جا کے فالو اپ تو نہیں لینا. جہاں پر شاہد خٹک اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی کو دروازے پہ روک لیا جائے کہ صاحب کا حکم نہیں ہے, صاحب کا موڈ نہیں ہے, رجسٹرار صاحب کا حکم ہے کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا. یہ عدالتیں تمہارے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے. یہاں پہ انصاف ملنا چاہیے نا. قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے, کیا جواب دو گے؟ میں اکثر پروگرام کے شروع میں کہتا ہوں کہ تم نہیں بولو گے, تمہارے اعمال بول رہے ہوں گے. اس وقت تمہارے پاس کوئی دلیل, کوئی وکیل, کچھ نہیں ہوگا. تو ان عدالتوں کو کھولو, لوگوں کو انصاف دو. اور کیا ان لوگوں نے جو زمینی خدا ہیں, تمہیں ان لوگوں نے انصاف دینا ہے, اور ان کے ہاتھ پہ جو تم نے بیعت کی ہوئی ہے, خدا کے لیے باز آ جاؤ. دوستو, علیمہ خان اور بہنوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اب نام لینے ان لوگوں کے یہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں, یہ سمپل کہنا کہ وہ عمران خان کی بہن ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, اس سے کام نہیں اب چلے گا. آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کیسز اور جس مقام پر آپ نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو لا کر کھڑا کر دیا, اس نظام کو لا کر کھڑا کر دیا, کیسے آپ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. آپ دنیا کو دکھاتے رہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کی تحریک چلا رہے ہیں, اصل میں تو آپ اپنی بقا کی تحریک چلا رہے تھے. اور آج 3 برس ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب نے الیکشن ہونے والے تھے, میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بھی بات کی. اور دوستو, میری عمر کوئی اتنی زیادہ تو نہیں ہے, لیکن پچھلے 15-20 سالوں میں جو صحافت میں نے کی اور جہاں آج میں موجود ہوں, یہ حقائق اپنے پاس سے ہم بناتے نہیں ہیں. جو ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے, جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ہم سنتے ہیں, جو ہمارے سامنے, جو ہم وٹنس کرتے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور مجھے بہت پہلے اس بات کا احساس ہو گیا. الیکشن ہوئے اور ٹکٹ تقسیم ہونا شروع ہو گئی, تو باقاعدہ ایسا ایک گروپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایکٹیو ہو گیا جو لوگوں کو ٹکٹ فروخت کر رہا تھا. وہ طریقہ کار کیا تھا کہ ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی خان صاحب بھی ٹکٹ تے لے دو. انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے, کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 6 کروڑ روپیہ. یہ میں آپ کو نا جنون بات بتا رہا ہوں, میرے پاس ثبوت موجود ہیں جن لوگوں نے یہ باتیں کہی. اچھا, اب ایک مافیا اندر ایسا موجود تھا جنہوں نے نا 15-20 لوگوں سے 6-6 کروڑ روپیہ پکڑ لیا. ٹھیک ہے یار, 15-20 لوگوں سے جب آپ نے 6-6 کروڑ روپیہ پکڑا, ان میں سے 4-5 کو ٹکٹ مل گیا, تو آپ کی دیڑھی لگ گئی نا 20-25 کروڑ کی, 30 کروڑ کی. باقیوں کو آپ نے پیسے واپس کر دیے. اس طرح پاکستان تحریک انصاف میں ٹکٹ تقسیم ہوئے. اب یہ لطیف کھوسا صاحب سے پوچھیں کوئی کہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے کیا تعلق,
ابتدا کے دن آپ کو یاد ہے جب عمران خان کو جیل میں انہوں نے ڈال دیا اور کیسز چل رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف جیتے گی الیکشن اور بلے کا نشان چھین لیا گیا, لوگوں سے کاغذات نامزدگی جو ہیں چھینے جا رہے تھے, پریس کانفرنسز ہو رہی تھی, تو انٹری ہوتی ہے لطیف کھوسا کی, پاکستان پیپلز پارٹی. آپ نے پیپلز پارٹی کو ساری زندگی جو ہے وہ استعمال کیا, انجوائے کیا عہدوں کو, اور آخری جو لمحے تھے آپ کی سیاست کے اور آپ کی زندگی کے, جو اب لاسٹ ٹائم ہی چل رہے ہیں نا, ود ڈیو ریسپیکٹ, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخری وقت میں آپ نے کیا کیا, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا, کیونکہ یہاں پہ لائم لائٹ بھی ملے گی, یہاں پر گفتگو کا موقع بھی ملے گا, آپ کو کئی کئی گھنٹے ٹیلی ویژن چینلز پر ٹائم دیا گیا, آپ نے اس کو انجوائے کیا جیسا باقی لوگ انجوائے کر رہے ہیں. عمران خان کے نام پر جھنڈے والی گاڑیوں میں بیٹھ کر علی مین گنڈا پور تم عمران خان کا نام استعمال کرتے رہے. تم ایک سچے سپاہی ہو سکتے تھے اگر تم عمران خان کی طرف سے لڑ رہے ہوتے, تمہیں عمران خان نے عزت دی. یہ عمران خان کا مینڈیٹ تھا جسے آپ لوگوں نے سنبھال کے نہیں رکھا, لیکن پاکستان کی عوام آپ سے احتساب اور آپ کا نام اور آپ سے ضرور سوال کرے گی. علیمہ خان آج پریشان ہے, آج وہ تھک کر, اور یہ بے بسی ہے نا, اور کیا ہے کہ جس پارٹی کو عمران خان نے کھڑا کیا, اور کھڑا نہیں کیا, یہ پارٹی عمران خان کی تھی جسے حوالے کیا ان لوگوں کے. میں آپ کو پچھلے 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں یہ 300 لوگوں کا معاملہ نہیں ہے, جاگ جاؤ. یہ عمران خان اور پاکستان کی عوام کا معاملہ ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو نقصان پہنچانا تھا پہنچایا, جو حکومت پہنچا رہی ہے وہ کر رہی ہے, لیکن جو نقصان پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اندر سے عمران خان کو پہنچایا, آپ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جب علیمہ خان یہ باتیں کر رہی تھی, انہوں نے کیا کہا, یہ دوبارہ سنیں, اور یہ آپ لوگوں کو جگانے کے لیے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تو جاگا ہوا ہے, قائدین بھی جاگے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ جو عمران خان کے نام پر مینڈیٹ لے کر آئے, وکیل کہاں ہیں, لاپتہ ہیں. عمران خان نے کئی دفعہ کہا کہ یہ جا کر میرے سینئر وکلا کو کہیں کہ میرے کیسز لگوائیں. آج کہاں ہیں سینئر وکلا جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں؟ حامد خان سینیٹر ہیں, وہ کہاں ہیں؟ کھوسا صاحب کدھر ہیں؟ علی ظفر کدھر ہیں؟ گوہر صاحب جو صحت کے لیے اتنی فکر کر رہے تھے, صحت کو جو فارغ کروا دیا, وہ کہاں ہیں اس وقت؟ علی بخاری جو اسلام آباد کے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ اور جب ان قائدین سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کو ڈالر زدہ کہا جاتا ہے, ڈالر کھانے والے یوٹیوبرز کا نام دے دیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا علیمہ خان اور خاندان کی جو ٹویٹس کرتا ہے, اگر یہ نہ کر رہا ہو تو ان کا بیانیہ زندہ کیسے رہے گا؟ میں آپ کو بہت پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ نے نظر رکھنی ہے عمران خان کے ٹویٹر پر, تحریک انصاف کے ٹویٹر پر, یہاں سے آپ کو صحیح پیغام ملے گا, اور علیمہ خان پہ نظر رکھیے گا. باقی سب جھوٹ کا پلندہ ہے, یہ سب جھوٹے ہیں, انہیں عمران خان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اثر اگر نہ ہوتا تو عمران خان کی آواز یہ پوری دنیا تک نہ پہنچ رہی ہوتی. اب آپ کو پتہ چلا کہ پاکستان کی حکومت اس سوشل میڈیا کو بند کیوں کروانا چاہتی ہے, کیوں امریکہ میں بیٹھے ہوئے وہ جبران الیاس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یار اس کو پکڑو, کیوں کیسز بنائے جاتے ہیں, کیوں کہا جاتا ہے کہ خان صاحب ایکسیس دیں مجھے, خان صاحب یہ جو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ بتا دیں کہ یہ دنیا کے کس حصے سے چل رہا ہے. کیوں؟ چونکہ وہاں سے خان صاحب کی اصل جو پوزیشن ہے وہ آپ کو پتہ چلتی ہے. آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ حکومت تو کہہ رہی تھی ان کے خلاف, چونکہ ایک محاذ کھڑا ہو گیا, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے قائدین, یعنی یہ جو جتنے بھی لگڑ بگڑ ہیں نا, ود ڈیو ریسپیکٹ, سارے عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, لیکن آپ کی کرتوت ایسے ہیں, میں کیا کروں. آج تو بہنوں نے کہہ دیا کہ تم کسی جوگے نہیں ہو, اور تم پاکستان تحریک انصاف کا نام جو ہے وہ استعمال کر رہے ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ, حکومت, اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا سے تحریک انصاف کے, ان کو تو زیادہ مسئلہ تھا. ان کی گفتگو سنیں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سوشل میڈیا متحرک ہو جاتا ہے. آپ نے لاہور میں کوئی پریس کانفرنس ہوتے ہوئے پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھی ہے؟ مجھے بتا دیں کہ اپوزیشن لیڈر آیا اور اس نے کہا ہو کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم اس جہاز پر بات کریں گے, ہم کرپشن مریم نواز کی دیکھیں گے پنجاب کے اندر. کوئی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہے؟ تو پھر کیوں برا لگتا ہے؟ اپنے چہرے کو بدل لو یار, آئینہ دکھا رہے ہیں تمہیں برا لگتا ہے. آج یہ آئینہ علیمہ خان نے پکڑ لیا ہے, اور اس میں جو چہرہ ہے وہ آپ کو اپنا بھیانک ہی نظر آئے گا. پاکستان تحریک انصاف, جب میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ پی ٹی آئی سے مراد وہ قائدین ہیں جو عمران خان کے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں. شیخ وقاص کبھی بھی نہیں تھا, پارٹی میں ضرور ہے لیکن کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. سلمان اکرم راجہ فیملی کے ساتھ ان کے کیسز کو وہ لے کر چل رہے ہیں, لیکن ہی از ناٹ اے احتجاج میٹیریل, جیسا کہ انہوں نے خود بھی کہا. بیرسٹر گوہر کی حقیقت آپ کے سامنے ہے. تو چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہے, اس نے جو کچھ کیا, پارٹی کو جو نقصان پہنچایا, دوستو یہ الفاظ نہیں ہے. آج آپ یقین کریں, جب میں نے علیمہ خان کی اور بہنوں کی یہ باتیں سنی تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اور یہ کیس ان کا ہی تھا نا, پاکستان تحریک انصاف نے جو کرنا تھا کر لیا. اب اس لیے بہنوں کو میدان میں آ کر کہنا پڑا کہ تحریک انصاف کا یہ معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے. اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ اور کچھ اور جو پلیٹ فارمز ہیں وہ علیمہ خان کے خلاف ایک گندی اس وقت کمپین چلا رہے ہیں, کیونکہ علیمہ خان
ان کے لیے ایک راستے کا پتھر ہے، اسے ہم نے ہٹانا ہے. کیسز کر دو، سزا دے دو اور ججوں کے ساتھ مل کر فیصلے لے لو، یہ کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ بہنیں خاموشی سے بیٹھیں گی؟ مجھے تو نہیں لگتا. ان کے چہرے آپ دیکھ لیں، کسی کے ایک چہرے پہ ایسا لگتا ہے کہ ہم خاموشی سے. ایک نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی، ٹھیک ہے. دوسرے کا جو ہسبینڈ تھا اسے کچھ روز پہلے انہوں نے چھوڑا. پھر ایک دوسری جو بہن ہے اس کے دونوں بیٹوں کے اوپر مقدمات بنا دیے گئے. ان تینوں بہنوں کا جو بھائی ہے وہ اس وقت جیل میں اس قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے. اور بیرسٹر گوہر یہ کہتا ہے کہ میری پارٹی تمہاری پارٹی نہیں ہے. تمہاری جو پارٹی ہے پاکستان میں، دنیا میں، انسان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سلطنتیں جب بھی کسی بادشاہ کا اقتدار یا کسی بھی شخص کی اگر حکومت ختم ہوئی یا باہر سے، سر یہ صرف حملے سے نہیں ہوتی، کوئی بم گرانے سے یا پھر وہاں پر حملہ کرنے سے نہیں ہوتی، اندر سے میر جعفر، میر صادق موجود ہوتے ہیں. یہ جو بر صغیر کے اوپر حملہ ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی اور گورے آ کر یہاں پر بیٹھ گئے، یہ کیا کیسے ہوا؟ درباری سازشیں تھیں نا. تو کیا مغل سلطنت کو ختم کیا جا سکتا تھا؟ نہیں کیا جا سکتا تھا. درباری سازشیں، بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور اتنی بڑی سلطنت جو ہے اسے انگریزوں کے ہاتھ میں دے دیا. تو آج عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بیرسٹر گوہر جیسے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر آپ اپنے آپ کو پارٹی سے الگ کر لیں، عزت کے ساتھ کہیں کہ میں عمران خان کو، ہمارا پاس جو مینڈیٹ تھا وہ پاکستان کی عوام نے ہمیں یہ دیا کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے، ہم نہیں کر سکے. ہم قوم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور ہم اب پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کریں. دیکھیں بیرسٹر گوہر نے ادھر سے پارٹی چھوڑی، سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اسے اس کے اپنے گھر کے علاوہ نہ کوئی نہیں جانتا انفارچونیٹلی. آپ کو تو سر تحریک کو لیڈ کرنا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ علی امین گنڈا پور جب نکلے وہاں سے کے پی کے سے، تو تحریک جو تھی وہ علی امین گنڈا پور، ایسا لگتا تھا نا کہ علی امین گنڈا پور لیڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ تحریک علی امین گنڈا پور لیڈ نہیں کر رہے تھے، عمران خان لیڈ کر رہا تھا جیل میں بیٹھ کر. لوگوں نے علی امین گنڈا پور کو دیکھا کہ یار شاید کوئی، بیرسٹر گوہر کہاں تھا؟ کہیں نظر نہیں آپ کو آئے گا. تو دیٹ از دی ایکچوئل سچویشن ان پاکستان تحریک انصاف. دوستوں میں آپ کو یہ جذبات نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور اب آپ نے اپنے ارد گرد نظر رکھنا ہے. ماشاءاللہ آپ دن میں 800 ویلاگز جو ہیں وہ ضرور سنتے ہوں گے. مجھے آپ کہتے ہیں کہ 30 منٹ کی میں بات اکثر کر دیتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں، کوشش کروں گا کہ میں آج اسے 17-20 منٹ کے اندر ہی جو ہے ختم کروں. لیکن دوستوں یہ حقیقتیں ہیں. یہ 700-800 ویلاگز ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے اور جن لوگوں کو آپ سنتے ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں اور ذرا جائزہ لیں کہ اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. آج اسد اللہ خان نے ایک اور خبر بھی دی ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور پھر آگے بڑھیں گے. جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا، اسد یہ کہتے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق جب عمران خان کی ای سی جی اور ایکو پرفارم کی گئی تو اس دوران وہ بڑے کول اینڈ کام تھے، وہ بڑے کمپوز تھے، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی. جیسا کہ وہ کانفیڈنٹ ہوں گے کہ ان کے دل کا تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں اور یہ نارمل آئے گا. جب ای سی جی کی گئی اور مشین سے پرنٹ آؤٹ نکلا تو عمران خان نے بڑی لاپرواہی سے پوچھا کہ کیا رپورٹ ہے. ان کو بتایا گیا کہ آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، بالکل نارمل ہے، آپ کا دل صحت مند ہے. خان صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے. آپ یقین کریں، نہ میں نے کوئی آپ سے ٹکٹ لینا ہے آپ کی جماعت کا، نہ میں نے سینیٹر بننا ہے. میں چھوٹا سا کام کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں بچوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور پھر اس کے علاوہ کورس ڈیزائن کرتا ہوں. اسکل سیٹ لوگوں کو میں دینے کا میرا ایک چھوٹا سا کام ہے. ایک صحافت بھی ہم کرتے ہیں. پاکستان کا میڈیا ہماری صحافت کو برداشت نہیں کر سکا تو انہوں نے ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی، الگ بات ہے. لیکن یہ دعا دل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد پاکستان میں واپس لے کر آئے. اور میں تمام پاکستانیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ مجھے پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، یاد رکھیے گا یہ آپ کے بچوں کا معاملہ ہے. آج جو ہمیں پکچرز دیکھنے کو مل رہی ہیں، آدھی خبریں تو آپ کو دی نہیں جاتی. اب یہ مریم نواز کا جو جہاز کی جو کہانی ہے، کیا پاکستان کی عوام متحمل ہو سکتی ہے اتنا مہنگا جہاز خریدنے کی؟ کہ جناب میڈم نے پہنچنا ہوتا ہے، جلدی لوگوں کو پہنچ کر جو کام ہے وہ اپنے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ کس قسم کی لاجک ہے؟ آج اختیار ولی ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جناب جہاز پبلک پراپرٹی ہے تو بٹھاؤ پاکستان کی عوام کو اس میں اور سیر کراؤ. تو کیا ہم پبلک پراپرٹی اتنی مہنگی رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ غریب کے گھر میں روٹی پوری نہیں ہو رہی. اگر آج عمران خان باہر ہوتا تو یقیناً ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی. خان صاحب نے اپنے آپ کو نا وہ ریلیٹ کرتے ہیں عوام کے ساتھ، وہ اس مقام پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں. آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں، عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا، نخرے نہیں کیے کہ میں نہیں کھانا، میں وہ نہیں کھانا، میں نے جہاز نہ لا کے دو. اور عمران خان کے بارے میں یہ ہمیشہ سے چیزیں دنیا کی، سر یہ جو سارا انٹرنیشنل میڈیا جو ہیڈ لائنز بنا رہا ہے، یہ سارے کپتان مل کر جو خط لکھ رہے ہیں، اب کہہ دیں کہ جناب ان کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہے
تو یہ حقیقتیں ہیں. وقت گزر جائے گا, تاریخ آپ کو یاد رکھے گی, تاریخ آپ کے اس فیل کو یاد رکھے گی, اور قوم, یہ بہترین آپ لوگوں کے پاس موقع ہے ایک قوم بننے کا. ہجوم بننا ہے, ہجوم بن کے تو ہم پچھلے 78 برسوں سے زندگی گزار رہے ہیں, لیکن انٹائرلی اپ ٹو یو کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. دوستوں میں آپ کو نا کوئکلی یہ خبر بھی دوں, بات کرتے کرتے میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ صحافت میں جذبات نہیں ہوتے, صرف فیکٹس ہوتے ہیں, لیکن دس از آلسو ریئلٹی کہ اگر آپ ایمپتھی کریٹ نہیں کر سکتے اپنے لسنرز کے ساتھ تو پھر ایسی صحافت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اور لوگوں کو آگہی جو ہے وہ دینی چاہیے. دوستوں جب میں پاکستان تحریک انصاف کہتا ہوں نا, اور میں تنقید کرتا ہوں, تو میری تنقید ان قائدین پر ہوتی ہے, تحریک انصاف پر نہیں ہوتی, چونکہ میرے نزدیک تحریک انصاف ورکر ہے, میرے نزدیک تحریک انصاف عمران خان ہے, میرے نزدیک تحریک انصاف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا ایک نظریے کے لیے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں. تو میری مراد ان لوگوں سے ہے. ان قائدین کے خلاف ہمارا اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ نہیں رکے گا. جو غلطی کرے گا یقیناً اس کو ہم اسی طرح ایکسپوز کریں گے. اور آپ کو ایک خبر یہ بھی دیں کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے, میں نے آپ کو کل رات ہی کہا تھا کہ یہ خطاب کرنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے دوبارہ سے جنگ چھیڑنی ہے پاکستان اور بھارت کی, اور انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھیں میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ جو ہے وہ ختم کروا. آج انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کی, اور ان کا کیا کہنا تھا کہ اگر میں نے مداخلت نہ کی ہوتی تو بھارت اور پاکستان ایک ایٹمی جنگ لڑ رہے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی تھا. ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم محدود پیمانے پر اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے, جس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے کوئی بات نہیں, لیکن ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ایک محدود پیمانے پر ہم نے اپنے ایٹمی ہتھیار جو تھے وہ تیار کر لیے تھے. تو نیشنل جو کمانڈ تھی اس کی ایک میٹنگ بھی, اور یہ فیصلے کر لیے گئے تھے, جس کے بعد بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور جو ہے وہ امریکہ نے بھی کیا, اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. اس میں ایک اور جو آج انہوں نے بات کی, اور کسی وزیر اعظم کے لیے یہ الفاظ کہنے ایک دوسرے صدر کے, ایک سپر پاور کے, یہ کتنے خطرناک ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے مداخلت نہ کی ہوتی تو بھارت اور پاکستان ایک ایٹمی جنگ لڑے ہوتے. ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم مر گئے ہوتے. یہ دوبارہ سن لیں, میں آپ کو نا ایگزیکٹ ورڈز ان کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ, شہباز شریف, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. سنیں ذرا. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ مر سکتا تھا. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ تعریفیں کیوں. ایسا لگتا ہے کہ تعریفیں جان بچانے کی ہو رہی ہیں کہ یار تاڑی بڑی مہربانی, تو ساڑی جان بچا لی تھی اور انٹروین کیا. تو جب آپ کے بارے میں دنیا اس طرح سوچے گی تو آپ کی تو سر ایک مورل گراؤنڈ ہوتی ہے نا, وہ بھی ختم ہو گئی. آپ کا ایک اپنا قومی وقار ہوتا ہے, آپ نے خیر اس کو ویسے ہی پاش کر دیا. آپ کے بارے میں اگر پاکستان کے بارے میں بات ہوتی, بھارت کے بارے میں بات ہوتی, لوگوں کے بارے میں بات ہوتی کہ اتنے لاکھ لوگوں کو بچا لیا, لیکن وزیر اعظم کو اس میں گھسیٹنے کی کیا بات تھی. تو یہ سر ہماری فارن پالیسی ہے, یہ ہمارا سٹانس ہے. ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ ہم کہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, عمران خان رہا ہوگا. وہ جنگ نے حالات بدل دیے. میں بار بار کہتا ہوں, مجھے اس پہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. جنگ نے حالات بدل دیے, اس خطے کی پوزیشن جو ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارت, ٹیرف کو جس طرح سے استعمال کیا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور امریکہ کے مفادات کیا ہیں اوبویسلی اس کے اوپر چل رہے ہیں. لیکن اگر یہ جنگ نہ ہوتی اور ایران اور اسرائیل کی جنگ نہ ہوتی تو شاید اس خطے کے حالات مختلف ہوتے, اور یہ پیغام ضرور آنا تھا. وائٹ ہاؤس میں بہت ساری اس حوالے سے لابنگ بھی ہوئی, لیکن حالات سر آپ کے سامنے. ایک بندہ تعریفیں اتنی کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بے احساس ہوا کہ ہاں یار یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے, اور انہوں نے پھر آج شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی یہ تمام باتیں جو ہیں وہ دوستوں آج کہی. آج بہت عرصے کے بعد ہوا یہ جی کہ وسیم اکرم صاحب کی ایک ویڈیو جس میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں, اور شوکت خانم کا جو پروجیکٹ تھا ایز بینگ اے اسکپر, انہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں, تو کافی تفصیل کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں. شوکت خانم ہاسپٹل پاکستان میں جی ایک پائنیئر پروگرام ہے, اور لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے, اور اس دفعہ ایک بڑی زبردست قسم کی کیمپین چل رہی ہے. تو اس میں بڑھ چڑھ کر آپ ضرور حصہ لیجئے گا, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی زکوٰۃ کے, آپ کے ڈونیشنز کے منتظر ہیں. ہم نے ایک سلسلہ جی شروع کرنا ہے. میرے پاس اتنی ساری ریکویسٹ آتی ہیں کیونکہ ایک پلیٹ فارم میں آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان میں کچھ کر سکیں. اسکل سیٹ کا تو میں نے کام شروع کیا ہوا ہے, اور جو ہماری عرفان ہاشمی ٹاکس کی جتنی بھی ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں ہم اسے پاکستان میں بچوں کی نوکریوں پہ خرچ کرتے ہیں, اسکل سیٹ پہ خرچ کرتے ہیں. تو اس کا بڑا ایک زبردست فائدہ ہو رہا ہے. میں نے الحمدللہ آپ کے تعاون سے, آپ کی کوشش سے ایک چھوٹی سی کمیونٹی بنا لی ہے. اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریسنٹلی میری ملاقات لندن میں ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں ان سے ہوئی, اور وہاں سے مجھے خیال آیا کہ تھیلیسیمیا پاکستان میں
وہ افراد جو پیسہ افورڈ نہیں کر سکتے، علاج افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کچھ کیا جائے. تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے سامنے وہ پروجیکٹ بھی ہم رکھیں گے جسے تھیلیسیمیا الرٹ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں. ایک آگہی مہم ہوگی اور پھر جہاں جہاں بھی آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی تو ضرور ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلات بھی شیئر کریں گے. ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب چیف جسٹس صاحب کو ملنے کے لیے گئے اسلام آباد، یہ جو ڈوگر صاحب ہیں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق مقدمات کی سماعت مقرر کرنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے اوپن کورٹ میں روسٹرم پر آ کر بات کرنے کی کوشش کی. تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کارروائی مکمل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اٹس اوور، اور عدالت سے اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلے گئی اور کوئی توجہ نہ دی، جبکہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی 1 گھنٹے سے زائد چیف جسٹس سے بات کرنے کا انتظار کرتے رہے. یہ نا ججز کا پرانا وتیرہ ہے. جب آپ ان کے سامنے بھی کھڑے ہو نا روسٹرم پہ اور آپ ان کو مخاطب کرنا چاہیں تو یہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے، اور ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ وکیل کی طرف ہوتی ہے. حالانکہ ساری توجہ کہیں اور ہوتی ہے. اگر کسی بڑے صاحب کا فون آ جائے تو پاکستان میں سر ججز بکتے ہیں. یہ آج کا کام نہیں ہو رہا. یہ جو آپ نے کہاوتیں سنی ہیں کہ وکیل نوں چھوڑو جی جج کر لو، اب تو یہ بالکل ہو رہا ہے پاکستان میں. اور جب کوئی حکومت جیتتی ہے نا تو پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے ججز کو عدالتوں میں زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ان کے کیسز جو ہیں وہ چل سکیں. تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نہ سلام کا جواب دیا، نہ ان کی گفتگو ہوئی، اس کو سنا اور انہوں نے کہا کہ اٹس اوور. آپ نے اٹس اوور کا لفظ تو استعمال کر دیا، لیکن یہ لفظ اس نظام کے لیے بہت ہی بہتر ہے کہ اٹس اوور. سہیل افریدی، باقی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو کامیابی عطا کرے. اور ویورز، آپ نے دعا کرنی خان صاحب کی رہائی کے لیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ بہنیں اب کیا کرنے جا رہی ہیں. اور یہ جنگ سہیل افریدی، بہنیں علیمہ خان، نورین نیازی، عظمیٰ خان، سلمان صفدر اور علیمہ خان جس پہ ٹرسٹ کرتی ہیں وہ وکلا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، اور پھر ورکر جو دھرنا دے کر بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ قائدین. اس کے علاوہ باقی سارے رانگ نمبرز ہیں اس جماعت میں جو یہ نہیں لڑ سکتے. میں تو کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ علیمہ خان کو لیڈ کرنا چاہیے. آپ لیڈ کریں اور پاکستان کے عوام اور تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ تحریک عمران خان کی رہائی آپ اس کو اب شروع کریں اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ تحریک انصاف کے لوگوں نے جو کرنا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اور آج اب مجبور ہو گئے ان کے نام لینے پر. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.